जी नाज़रीन, स्पेशल टीवी की रमज़ान ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान कबीर हयात। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन। मैं उसके नाम से करता हूं इब्तिदाए सुखन, ज़मीर कुन से उगाता है जो ज़मीन व ज़मन, उसी के वास्ते महशर असीर अमर ज़हूर, उसी के हुक्म से दुनिया नमो की लय में मगन। अजब सखी है कि उससे सवाल करके सदा, न हाथ छल हुए मेरे न है ज़ुबां में थकन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया शुक्र है कि रमज़ानुल मुबारक की इन बाबरकत सातों में हम आपके दरमियान मौजूद हैं, और यकीनन ये जो बाबरकत सातें हैं इनसे मुस्तफ़ीद होने के लिए हमें बहुत लाजिम है ये जानना कि इस रमज़ान के हमसे तकाज़े क्या हैं। माह रमज़ान और इसके तकाज़े के हवाले से आज हम बात करेंगे और हम जानेंगे कि ये माह रमज़ान हमसे क्या क्या तकाज़े करता है और किस अंदाज़ के अंदर हम इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, और इसकी जो बाबरकत सातें हैं किस अंदाज़ के अंदर इनको गुजारा जाए ताकि हम बेहतरीन अंदाज़ के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुशनुदी को हासिल कर सकें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा को हासिल कर सकें। तो आइए मेहमानों की तरफ बढ़ते हैं और मेहमानों का तारुफ़ करवाना चाहूँगा। मेरे दरमियान मौजूद हैं यहाँ पे मुफ्ती इशफाक अहमद। आप मज़हबी स्कॉलर हैं और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर हम इन्हें देखते हैं, बहुत मुदल्लल और बहुत जामे अंदाज के अंदर आप गुफ्तगू करते हैं। मैं इंतहाई मशकूर हूँ आपने कीमती वक्त दिया। इन्हीं के साथ तशरीफ़ फरमा हैं नौजवानी की उम्र में नात का शौक़, यकीनन ये लोग चुन लिए जाते हैं। हमारे दरमियान मौजूद हैं हाफिज़ अब्दुल वहीद। मैं इंतहाई मशकूर हूँ कि आज प्रोग्राम में आप हमारे दरमियान मौजूद हैं। आगाज़ में हमदिया कलाम ही से आगाज़ करेंगे और आपसे इल्तमास है कि आज इस प्रोग्राम का जो आगाज़ है वो आप हमदिया कलाम से करेंगे। मैं हज़रत डॉक्टर इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की चंद अशआर पेश करता हूँ। जी जी बिल्कुल। खुदी का सिर निहाला इलाहा इल्लल्लाह ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है, ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है। फिर सनम कदा है जहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। किया है तूने मताए गुरूर का सौदा, किया है तूने मताए गुरूर का सौदा, फरेब सूदो ज़ियां ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये मालो दौलत दुनिया, ये नगमाओ पाबंद, ये मालो दौलत दुनिया, ये रिश्ता पाबंद, बुतान वहमो गुमा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या खूबसूरत शेर।
اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ماشاءاللہ بہت پیارے انداز میں کلام اقبال آپ پیش کر رہے تھے، اور حمدیہ کلام کے جو اشعار ہیں یقیناً سننے سے اللہ رب العزت کی جو برائی ہے، اللہ رب العزت کا جو ایک ہمارے دلوں کے اندر اللہ رب العزت کا جو مقام ہے یقیناً وہ مزید بڑھتا ہے، اور اللہ رب العزت 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ اور علامہ اقبال نے بڑے پیارے انداز کے اندر یہ حمدیہ کلام جو ہے وہ لکھا ہے، اور آپ نے بہت پیارے انداز کے اندر اس کو پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ مزید آپ کو برکتیں عطا فرمائیں۔ آئیے ناظرین بڑھتے ہیں پروگرام کی طرف باقاعدہ طور پہ، اور علامہ صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ جی علامہ صاحب، ماہ رمضان اور اس کے تقاضے کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ کبیر حیات صاحب، موسٹ ویلکم۔ مجھے مدعو کیا۔ رمضان المبارک ظاہر ہے کہ ایک مسلمان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا تحفہ ہے، ایک انعام ہے، اور رمضان المبارک کا اولین تقاضا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے وہ ہے حصول التقوی۔ بے شک۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ بے شک۔ کہ روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ اور تقوی کی صفت سے متصف ہو سکو۔ تو رمضان المبارک کا یہی تقاضا ہے۔ اب تقوی کن اوصاف سے حاصل ہوتا ہے اور تقوی کی معراج کیا ہے، تو اس حوالے سے سب سے اولین تقاضا تو یہی ہے کہ بحیثیت مسلمان ہم رمضان المبارک کے مکمل روزے رکھیں اور ان کی پابندی کریں۔ یہ تو ایک فریضہ ہے جس کا کوئی بھی مسلمان نہ انکار کر سکتا ہے، اور نہ ہی اس فریضے کی بجا آوری میں کسی بھی قسم کی غفلت یا سستی کا مرتکب ہو سکتا ہے۔ بالکل صحیح۔ یہ تو ایک فرض ہے، لیکن اس کے باوجود میں نے یہ اس لیے کہا کہ سب سے پہلے اس کی ہمیں پابندی کرنی چاہیے۔ آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے مسلمان ایسے ہیں کہ جو رمضان المبارک میں دوسرے بہت سارے کاموں میں تو بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، صدقہ خیرات کر لیتے ہیں، اور مختلف بلکہ عمرے اور حج تک عمرے تک کر لیتے ہیں، لیکن جو فرض ہے روزہ رکھنا اس کو اتنی اہمیت ہی نہیں دیتے۔ تو حالانکہ سب سے اہمیت اور تو رمضان المبارک کا روزہ رکھنا ہے، بے شک سب سے اہم ہے، اور کیونکہ وہ فرض ہے، اگر آپ وہ نہیں رکھتے ہیں تو گویا کہ رمضان المبارک کی جو دوسری برکات ہیں اور جو دوسری رحمتیں ہیں ان سے تو آپ محروم ہی رہیں گے، ان تک تو آپ پہنچ ہی نہیں پائیں گے، کیونکہ یہ تو روزہ داروں کے لیے ساری رحمتیں اور ساری بشارتیں۔ بہت اہم بات۔ تو سب سے اولین تو یہی ہے کہ روزے کی پابندی ہو، اور پھر یہ کہ ظاہر ہے کہ ہر نیک عمل کی طرح روزے والے عمل میں بھی ضروری ہے کہ اخلاص، کہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہو، اور اس میں دوسرا کوئی بھی عنصر شامل نہ ہو۔
ویسے دیگر عبادتوں سے روزہ اس لیے بھی تھوڑا مختلف ہے کہ اس میں ریاکاری کا شبہ بہت کم ہوتا ہے، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ آپ روزے سے ہیں یا یہ نہیں، آپ روزے سے نہیں ہیں، سامنے والا نہیں جان سکتا، آپ خود ہی، آپ کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا باہمی معاملہ ہے روزہ. جیسے ایک روایت میں بھی آتا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بھی، کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دیتا ہوں، فرشتوں کے ذریعے سے نہیں بلکہ خود ہی میں اس کا بدلہ دیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کیونکہ روزہ اللہ اور بندے کے درمیان میں ایک راز ہے، تو اس میں تو ریاکاری کا عنصر بہت کم ہے، اسی لیے دیگر عبادات کی بنسبت روزے کی فضیلت بھی زیادہ ہے. ہمارے معاشرے میں جس طرح کی دینی حوالے سے یہ تنزلی پائی جاتی ہے، وہاں یہ بھی ہے کہ بہت سارے نیک اعمال ہمارے اس وجہ سے بیکار ہو جاتے ہیں کہ اس میں اخلاص نہیں رہتا. صحابہ کرام میں اگر ہم دیکھ لیتے ہیں تو ان کی اولین محنت اور کوشش اخلاص کے حوالے سے تھی کہ اپنی نیت ان کی درست ہو اور خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے وہ کوئی عمل کر لیں. حلیۃ الاولیاء میں امام فضیل رحمہ اللہ کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ ان سے ان کے صاحبزادے نے سوال کیا کہ بابا جی یہ بتا دیں کہ صحابہ کرام کی ذات سے ایمان کی حلاوت کیوں جھلکتی تھی اور کیوں ان کو جب انسان ملتا تھا تو ان کے ظاہر سے ہی ایمان کی حلاوت محسوس ہوتی تھی، یہ کیا وجہ تھی؟ تو امام فضیل رحمہ اللہ نے جواب دیا کہ بیٹا لِأَنَّهُمْ أَرَادُوا وَجْهَ اللَّهِ، وجہ یہ تھی کہ وہ جو بھی عمل کیا کرتے تھے وہ اللہ کی رضا کی خاطر کیا کرتے تھے، اسی لیے ان کی ذات سے ایمان کی حلاوت چھلکتی تھی. موجودہ دور میں آپ دیکھ لیں، رمضان المبارک کا مہینہ آپ دیکھ لیں، دوسرے مہینے آپ دیکھ لیں، محرم دیکھ لیں، ربیع الاول دیکھ لیں، ہم بڑھ چڑھ کر نیکیوں میں حصہ لیتے ہیں، لیکن وہاں عمومی طور پر ہم یہ محسوس ہوتا ہے کہ اخلاص کی کمی ہوتی ہے. تو رمضان المبارک میں روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی بخوبی اہتمام ہونا چاہیے کہ ہمارا روزہ اور ہماری جتنی بھی عبادات ہیں وہ عبادات خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو. یہ بھی ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات کر رہے ہیں، یہ بھی ایک نیکی ہے. بے شک. تو یہاں پر بھی آپ کی اور ہم سب کی اور اس پورے چینل والوں کی یہی نیت ہونی چاہیے کہ ہم اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے اللہ کا دین لوگوں تک پہنچاتے ہیں، تو اس کا مقصد یہی ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو اور اس کے بدلے میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ثواب ملے. بہت اہم آپ نے بات کی. یقیناً اللہ رب العزت کی رضا پانے کے لیے انسان سحر و افطار میں بھی اللہ رب العزت کی رضا پانے کے لیے سحر سے افطار تک جو ہے وہ بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے، اور بہت سی ایسی ایکٹیویٹیز جو عام طور پہ ہم کر پا رہے ہوتے ہیں رمضان میں ان سے بھی منع کر دیا جاتا ہے، ہم وہ پرفارم نہیں کر پاتے ہیں. تو میں جاننا چاہوں گا رمضان میں جو ہماری عبادات ہیں وہ بہت زیادہ اس میں مصروف دکھائی دیتے ہیں. ہر انسان کوشش کرتا ہے کہ جو فضائل ہیں وہ بھی بیان کیے جاتے ہیں، جیسے آپ نے رمضان کے فضائل بیان کیے. تو اس کے بعد جب عید آتی ہے تو ہمارا جو انداز ہے وہ نہیں رہتا ہے جو ہم نے تھرو آؤٹ دا منتھ جو ہے وہ ہم نے کیا ہوتا ہے. تو یہ جو ایک چینج آتا ہے، یا یہ چینج کیوں آتا ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں ویسے مسلمان کے لیے تو ایک ایک لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرمان برداری کے مطابق گزارنا چاہیے. بے شک. جو ہمارا رویہ ہے اس رویہ اس معاملے میں مرکزی کردار ادا کرتا ہے. ہمارا رویہ یہی ہے کہ سال بھر ہم نے کچھ بھی کر لیا تو رمضان المبارک میں ہم نے عبادت کر لی تو سال بھر کے گناہ ہمارے دھل گئے اور معاف ہو گئے. اور اس حوالے سے اگرچہ احادیث موجود ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان کی حالت میں اور اخلاص کے ساتھ تو اس کے سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. لیکن اس حوالے سے تمام ائمہ
اور تمام ماہرین شریعت متفق ہیں کہ اس سے مراد صغیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ کسی نیک عمل سے معاف نہیں ہوتے۔ بالکل صحیح۔ یا قرآن مجید میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں یہ گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں، تو اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے جو کبیرہ گناہ ہیں وہ کبیرہ گناہ بھی ان نیکیوں کی وجہ سے خود بخود سے دھل جاتے ہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ جو صغیرہ گناہ ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں نیکیوں کی وجہ سے۔ کبیرہ گناہ کے لیے شرعی اصول اور ضابطہ یہی ہے کہ کبیرہ گناہ اگر حقوق العباد سے متعلق ہوں تو پھر بندے سے جب تک کہ وہ حق ادا نہ کر لیا جائے یا اس سے معاف نہ کروا لیا جائے تب تک وہ معاف نہیں ہوتا۔ بالکل صحیح۔ اور اگر وہ حقوق اللہ سے متعلق ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے جب تک کہ اخلاص سے توبہ نہ کر لیا جائے تب تک وہ کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتا۔ یہ شرعی اصول اور یہ ضابطہ ہے۔ تو ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بات ہی ہے کہ ایک رمضان کا مہینہ ہے، لہٰذا ہم نے اس میں جم کر عبادت کر لی تو سال بھر ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ رویہ بھی کسی نہ کسی درجہ کار فرما ہے، بلکہ میں اگر کہوں کہ یہی رویہ کار فرما ہے تو بے جا نہ ہوگا، وگرنہ مسلمان کے لیے تو ایک رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے وہ یہی ہے کہ سال بھر جو میں عبادات کرتا رہا ہوں، جو نیکیاں کرتا رہا ہوں، جو گناہوں سے بچتا رہا ہوں، اس رمضان المبارک میں بھی میں نے ویسے ہی کرنا ہے۔ بالکل صحیح۔ لیکن یہ کہ ان جو عبادات ہیں ان کے ثواب مجھے بڑھ کر، ان کا ثواب مجھے بڑھ کر ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے کہ اس ایک مہینے میں سال بھر کی جو عبادتیں ہیں ان جتنا ثواب اس ایک مہینہ میں حاصل کر لوں، بلکہ اس سے زیادہ میں حاصل کر لوں۔ تو یہ ایک عام مسلمان کا رویہ ہونا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں رویہ مختلف ہیں، اور وہ یہ رویہ ہے کہ سال بھر کے گناہ گویا کہ رمضان میں دھل جاتے ہیں، چاہے وہ حقوق العباد سے متعلق ہوں، چاہے حقوق اللہ سے متعلق ہوں۔ اس لیے ایک مہینہ ہم نے نماز پڑھ لی، ایک مہینہ ہم نے روزے رکھ لیے، ایک مہینہ ہم نے صدقے کر لیے، تو سال بھر کی ہمیں ضرورت نہیں رہے گی۔ یہ رویہ میری نظر میں ہے، تو اس رویے کو بدلنا چاہیے، اور یہ انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ بحیثیت مسلمان جب میں نے اپنے آپ کو مسلمان ڈکلیئر کیا ہے تو مسلمان کا معنی یہی ہے کہ ایک ایک لمحہ میں بندگی اور غلامی میں گزار لوں۔ بہت اہم آپ جو نے یہاں اللہ بات کی تبارک کہ و ہمارا تعالیٰ یہ جو ایک انداز ہے کہ ہم رمضان المبارک میں بہت زیادہ مشقت کرتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، اور ہم وقت جو ہے وہ ہم عبادات کے اندر مشغول دکھائی دیتے ہیں، اور اس کوشش میں ہوتے ہیں جو ہمارے جو پرانے گناہ ہیں وہ دھل جائیں۔ یقیناً اللہ رب العزت کی رحمت ہو تو وہ دھل بھی سکتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو جو ہے یقیناً بخشش بھی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف بھی کرتا ہے۔ لیکن حقوق العباد کے حوالے سے بہت اہم بات کی طرف آپ نے توجہ مرکوز کی کہ جو حقوق العباد کا معاملہ ہے یہ یقیناً انسان کے ساتھ معاملہ ہے، اور اس کے اندر انسان سے معافی طلب کرنا بہت لازم ہے۔ اور یہ جو پروگرامز ہیں اس کے اندر ہم جانیں گے کہ اس رمضان کے تقاضوں کے مطابق ہم کس انداز کے اندر اپنی زندگیوں کو ڈھال سکتے ہیں تاکہ ہم اس کے بہترین انداز کو اپنا سکیں اور اس کی فیوز و برکات سے مستفید ہو سکیں۔ میں یہاں پہ ہمارے درمیان نعت خواہ موجود ہیں، ان کی طرف بڑھتا ہوں اور آپ سے ہم کلام سننا چاہیں گے۔ جی میں پیش کرتا ہوں، مجھے ایک فرمائش ہوئی تھی۔ جی بالکل، دعائیہ کلام کی چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ ہاں اے سبز گنبد والے منظور
نے اس درد سے شفا پائی، دکھ درد کے ماروں نے آتا ہے انہیں صابر، ہر دکھ کی دوا کرنا جب وقت نزا آئے، آقا دیدار عطا کرنا، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزا آئے، آقا دیدار عطا کرنا۔ ماشاءاللہ بہت پیارے انداز میں دعائیہ کلام پیش کر رہے تھے، اور بہت پیارا آپ کا انداز ہے۔ دعا ہے کہ پروردگار کائنات یہ تمام دعائیں ہم سب کے حق میں قبول فرمائیں۔ ہمارا اگلے سیگمنٹ کا وقت ہوا چاہتا ہے، ہمارا ایک سیگمنٹ ہوا کرتا ہے آج کی اچھی بات۔ آج کی اچھی بات یہ ہے کہ جب لوگ تمہیں تکلیف میں تنہا چھوڑ دیں تو جان لو کہ اللہ رب العزت آپ کے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ بڑھتے ہیں ایک بریک کی جانب اور ملتے ہیں ایک چھوٹے سے ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ پروگرام کا سلسلہ اسی انداز میں جاری ہے۔ رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں میں اللہ رب العزت کا یہ ہم پر کرم ہے کہ ہم ان ساعتوں میں داخل ہو چکے ہیں، اور ان سے مستفید ہونے کے لیے علماء کرام کی صحبت بہت لازم ہے کہ ہم علماء کرام سے سیکھ سکیں، اور یقیناً یہ سیکھنا ہماری زندگیوں میں ہمارے کام آئے گا۔ اور بہت اچھے اسلامک اسکالر آج پروگرام میں ہمارے درمیان موجود ہیں، رمضان کے تقاضے کے حوالے سے بہت مدلل انداز میں گفتگو فرما رہے تھے، اور ان سے مزید ہم جانیں گے۔ ان کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم اپنے ایک اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے۔ ہمارا ایک اگلا سیگمنٹ جو ہوا کرتا ہے، بہت اہم یہ سیگمنٹ ہے، ایک قصہ ہے قرآن سے۔ آئیے جانتے ہیں قرآن سے ایک قصہ۔ اس روئے زمین پر پہلا قاتل اور پہلا مقتول کون ہے، ہم یہ جانیں گے، اور جو قاتل ہے اس کا انجام کیا ہوا اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ اس روئے زمین پر پہلا قاتل قابیل اور پہلا مقتول حابیل ہے۔ قابیل و حابیل حضرت آدم علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے یہ دونوں جو فرزند ہیں، ان کا یہ واقعہ کیوں کوٹ کیا جاتا ہے، اس کے اوپر بھی ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ یاد رہے کہ حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہر حمل میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے۔ ایک حمل کے لڑکے کا دوسرے حمل کی لڑکی سے نکاح کر دیا جاتا۔ دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح لیوزا سے کرنا چاہا، لیکن قابیل اس پر خوش نہ تھا۔ وہ اپنا نکاح اکلیمہ سے کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اکلیمہ زیادہ خوبصورت تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو سمجھایا، اکلیمہ تیری بہن ہے تو اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا، لیکن وہ اپنی ضد پر رہا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے حکم دیا کہ اب دونوں اللہ کی بارگاہ میں ایک قربانی پیش کریں، جس کی قربانی قبول ہوگی وہی اکلیمہ کا حقدار ہوگا۔ اس زمانے میں قربانی کی مقبولیت کا انداز یہ ہوا کرتا تھا کہ ایک آسمان سے آگ اترتی اور وہ اس چیز کو کھا لیا کرتی جس کی قربانی قبول ہو جایا کرتی۔ قابیل نے گئیوں کی کچھ بالیں اللہ کی راہ میں پیش کی، اور حابیل نے ایک بکری اللہ کی راہ میں پیش کی۔ آسمان سے آگ آئی اور اس بکری کو کھا لیا گیا۔ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، مگر قابیل کی جو قربانی ہے وہ مقبول نہ ہو سکی۔ اس میں کیا ہوا کہ جو قابیل ہے اس کے اندر حسد پیدا ہوا، اور اس حسد کی آگ میں وہ جلتے جلتے اس نے حابیل کو قتل کر دیا۔ یہ اس روئے زمین پر ہونے والا پہلا قتل تھا۔ اب اس قتل سے ہمیں لیسن کیا ملتا ہے، اور اس سے جو حابیل ہے اس کو کیا ملا، قابیل ہے اس کو کیا ملا، اس پہ بھی ہم بات کر سکتے ہیں کہ لیسن ہمیں یہ ملتا ہے کہ جو حسد ہے وہ انسان کو اس انداز تک لے جاتا ہے کہ انسان ایک بہت بڑی جو غلطی ہے وہ کر سکتا ہے، اور ہمارے معاشرے کے اندر جو حسد ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کمپٹیشن نے ہمارے معاشرے کے اندر اخلاقی طور پہ بہت زیادہ اس کو نقصان پہنچایا ہے۔ میری اخلاقیات جو ہیں وہ آج پستی کا شکار ہیں، اور اس کے اندر جو سب سے اہم ہمیں چیز ملتی ہے عورت کا فتنہ۔ عورت کا جو فتنہ ہے اس نے اس روئے زمین پہ رہنے والے مردوں کو ہمیشہ یقیناً اپنے جال میں پھنسایا ہے،
اور اس کی وجہ سے بہت سے لوگ گمراہ ہوئے، اور بہت سے لوگ آج بھی ہم دیکھتے ہیں جو اس فتنے کا شکار ہو کے گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اور یہ جو قرآنی قصہ ہے اس سے واضح طور پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ جو عورت کا فتنہ ہے اس سے بچنا کتنا ضروری ہے۔ اور آج کے کرنٹ ایرا کے اندر، آج کے دور کے اندر جہاں پہ عورتوں کی جو تعداد ہے وہ قرب قیامت کی یقیناً یہ ایک نشانی بھی ہے کہ عورتوں کی تعداد میں اضافہ ہو جائے گا۔ اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو عورتوں کی تعداد جو ہے یہاں پہ مردوں سے زیادہ ہے، اور یہ آنے والے وقت کے اندر مزید بھی انکریز ہوگی۔ عورت کے فتنے سے ہمیں کیسے بچنا ہے، اور یہ انداز کو اپنانا بہت لازم ہے۔ اور اس واقعے سے ہم دیکھ سکتے ہیں یقیناً جو قبیل ہے اس کے لیے ہلاکت ہے، اور جو حابیل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً اس سے خوش ہوں گے جس نے بڑی اچھے انداز میں قربانی پیش کی، اس کی قربانی مقبول بھی ہوئی۔ تو ہمیں دو چیزوں کے اوپر تھنک آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں حسد سے کیسے نکلنا ہے، اور ہم نے عورت کے فتنے سے کیسے بچنا ہے۔ اور اسی انداز کے جو قصے ہیں وہ لے کر وقتاً فوقتاً آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ اب تک لے اتنا ہی، آئیے پروگرام کی طرف مزید بڑھتے ہیں۔ علامہ صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ رمضان کریم میں ہم دیکھتے ہیں کہ عبادات کے حوالے سے بھی ہم کوشاں نظر آتے ہیں۔ ہمارا جو نفس ہے، نفسانی خواہشات بھی کہیں نہ کہیں پہ بھوک کی وجہ سے یا ایک ایسا انوائرمنٹ بن جاتا ہے، ایسا ایک سما بن جاتا ہے کہ نفسانی خواہش بھی ہماری کہیں نہ کہیں مدھم پڑ جاتی ہیں۔ تو آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے کہ اس نفسانی خواہش کو ہمیشہ کے لیے کیسے مدھم ہم رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، اگر گراؤنڈ ریالٹی کی بات کریں تو رمضان المبارک میں بھی فساق فجار اپنے فسق و فجور میں مبتلا ہوتے ہیں بالکل۔ میں نے جس سے پہلے ذکر کیا کہ وہ لوگ عبادات کی طرف آتے ہیں، یعنی جو پہلے عبادتوں میں نہ ہو اور وہ عبادت کی طرف آتے ہیں، ان کے اندر یہ نظریہ ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور اس میں ہمیں عبادت کرنی چاہیے تاکہ سال بھر جو ہے نا ہمارا کفارہ بنا رہے یہ عبادت۔ لیکن فساق فجار تو اسی فسق و فجور میں ہوتے ہی ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے جو ایک روایت میں آتا ہے کہ شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ گناہ تو ہو رہے ہوتے ہیں، بالکل صحیح، معاشرے میں ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور گناہ کون کرواتا ہے؟ شیطان کرواتا ہے، نفس کو بہکاتا ہے شیطان، تو بنیادی عنصر تو وہی شیطان ہی ہے نا۔ لیکن اس کے یہاں بعد ایک عام جو ذہنوں کے اندر سوال پایا جاتا ہے کہ ہم عام طور پہ علماء کرام سے سنتے ہیں کہ شیطان کو جو وہ قید کر دیا جاتا ہے، اور یہ انداز ہم اکثر میں سنتے اسی ہیں۔ بات کی طرف تو آپ ذرا واضح کر دیں شیطان کو جو قید کر دیا جاتا ہے اس کا مقصد اور اس کا مطلب کیا ہے؟ جو سال بھر انسان وہ گناہ کر رہا ہوتا ہے، وہ شیطان کے بہکانے پہ سال بھر گناہ کر رہا ہوتا ہے، تو اس کے نفس کی ایک عادت بن چکی ہوتی ہے گناہ کی۔ بالکل صحیح۔ تو رمضان المبارک میں وہ عادت تھوڑی سی مدھم ضرور ہوتی ہے، لیکن جتنی زیادہ اس کے نفس پر وہ شیطان کی نحوستیں سال بھر پڑی ہوتی ہیں، وہی آثار رمضان المبارک میں بھی موجود ہوتے ہیں، اور انہی آثار سے مرعوب ہو کر وہ گناہ کر رہا ہوتا ہے، فسق و فجور میں مبتلا ہو رہا ہوتا ہے رمضان المبارک میں بھی۔ بالکل صحیح۔ تو شیاطین اگرچہ قید کر لیے جاتے ہیں، لیکن رمضان المبارک میں جو سال بھر کی نحوست ہے اور اس کے جو آثار اس کے قلب اور پر ہیں، وہ اسے گناہ کرنے پر مجبور کر رہے ہوتے ہیں۔ رائٹ۔ تو اس لیے رمضان المبارک میں بھی وہ لوگ دین کی طرف نہیں آتے اور فسق و فجور میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اسی لیے ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا استقبال رجب سے ہی کیا کرتے تھے اور تیاری رجب سے ہی کیا کرتے بے تھے۔ شک ایسے ہی ہے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ رجب اور شعبان میں ہمارے لیے برکتیں دے دیں اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیں۔ تو رجب کا مہینہ شروع ہوتے ہی رمضان المبارک کی تیاری شروع کر دیا کرتے تھے۔ اس میں باقی امت کے لیے سبق ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ سال بھر تم فسق و فجور میں مبتلا ہو کر اپنا دل سیاہ کر کے رمضان المبارک میں آ کر ہی اس کو سفید کرو گے تو یہ بہت مشکل ہے۔ بالکل صحیح۔ آپ کو وہ دل صاف کرنے کا عمل پورے سال کرتے رہنا چاہیے، اور بالخصوص رجب کے بعد تو وہ دل کے صاف کرنے کا عمل آپ نے شروع کر دینا چاہیے، تاکہ رمضان المبارک میں وہ دل مکمل طور پر صاف ہو جائے اور رمضان المبارک کے گزر جانے کے بعد بالکل صاف ستھرے دل کے ساتھ تم
अगले महीने में दाखिल हो आपने जाओ। बहुत अहम यहाँ पे तवज्जो मरकूज़ की और ये बहुत एक अहम अंदाज़ है प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। मैं जानना चाहूँगा कि हम अक्सर देखते हैं कि जब रमज़ानुल मुबारक आता है तो हमारा जो ईटिंग हैबिट्स हैं फौरी तौर पे चेंज हो जाती हैं। तो यहाँ पे कुरान और हदीस की रोशनी में अगर आप ये बता सकें कि रमज़ान से कबल जो नफली रोज़े हैं वो हम कितने रख सकते हैं और उनके रखने की वजह से रमज़ान आने के बाद रोज़े रखना हमारे लिए किस तरीके से आसान हो सकता है? देखें, रमज़ानुल मुबारक के अलावा जो नफली रोज़े हैं बाकायदा वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से साबित हैं, आप वसल्लम की तालीमात से साबित हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर के दिन का रोज़ा रख लिया करते थे, जुमरात के दिन का रोज़ा रख लिया करते थे, अय्याम 20 यानी 13, 14 और 15 तारीख़ का रोज़ा रख लिया करते थे, जो कमरी महीने की 13, 14 और 15 तारीख़ हैं। उसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िलहिज के रोज़े रख लिया करते थे, मुहर्रम के रोज़े रख लिया करते थे। तो ये मसनून रोज़े हैं, तो इनका एहतिमाम, और फिर शव्वाल के रोज़ों से मुताल्लिक़ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ानुल मुबारक के बाद जिसने शव्वाल के 6 रोज़े रख लिए काना का सियाम दहरी, ऐसा ही है जैसा कि साल भर उसने रोज़े रख लिए। तो ये नफली रोज़े एक तो ज़ाहिर है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है, और उसके साथ साथ रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखने के लिए इंसान को क़ल्बी तौर पर और दिमागी तौर पर तैयार करने का एक ज़रिया भी बहुत ज़रूरी है। अहम आपने बात की, और इसको इस अंदाज़ को जो इंसान अपना लेता है वो बहुत बेहतरीन अंदाज़ के अंदर जो फ़र्ज़ रोज़े हैं उनको रख पाता है। और यकीनन आपने बहुत अहम बात की, ये रमज़ान का सबसे जो बड़ा तकाज़ा है वो ये है कि रोज़ा रखा जाए। हम रमज़ान के फ़ैज़ व बरक़ात से मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं लेकिन हम रोज़े से नहीं होते हैं, तो यकीनन फिर आपका नफ्स जो है या आपका जो तक़वा है वो उस मियार पर या उस अंदाज़ तक नहीं पहुंच सकता जिस अंदाज़ को आप अपनाना चाहते हैं। और तक़वा के अंदर जो इंसान बड़ा है हकीकत में यकीनन वही इंसान बड़ा है और वही उसी इंसान का मुकाम है। इसी अंदाज़ के अंदर प्रोग्राम में हम आपसे गुफ्तगू करते रहेंगे। आइए नात की तरफ बढ़ते हैं और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ अशार की सूरत में सुनते हैं। जी। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है वहीं घर बनाने को जी चाहता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है वहीं घर बनाने को जी चाहता है। वो सोने से कंकर वो चांदी सी माटी नजर में बसाने को जी चाहता है। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा तो सिद्दीक़ अकबर के होंठों पे आया। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा तो सिद्दीक़ अकबर के होंठों पे आया। वहाँ मालो दौलत की क्या है हकीकत जहाँ जा लुटाने को जी चाहता है। वहाँ मालो दौलत की क्या है हकीकत जहाँ जा लुटाने को जी चाहता है। जिहादे नबी की वो आवाज गूंजी कहा हर ज़ला में ये दुल्हन से अपनी। जिहादे नबी की वो आवाज गूंजी कहा हर ज़ला ने ये दुल्हन से अपनी
اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے، اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے۔ ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم۔ اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا، اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے، اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہیں، وہیں گھر بسانے کو جی چاہتا ہے۔ ماشاءاللہ بہت پیارے انداز میں مقصود کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اشعار پیش کر رہے تھے، اور یقیناً یہ جو ایک انداز ہے، اس انداز کو اللہ رب العزت انہی لوگوں کو مقدر فرماتا ہے، انہی لوگوں کو نوازتا ہے جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرنا چاہتے ہیں، پیارے آقا سے محبت رکھتے ہیں، اور یقیناً محبت کا دعویٰ تو ہم سبھی کرتے ہیں، لیکن علامہ صاحب نے بہت اہم بات کی، محبت اصل محبت وہ ہوا کرتی ہے جب ان کے نقش قدم پر چلا جائے۔ آئیے علامہ صاحب سے کی طرف بڑھتے ہیں، اور میں اب آپ سے ہی جاننا چاہوں گا کہ رمضان کے حوالے سے ہمارے اسلاف کا کیا انداز ہوا کرتا تھا، اگر اس حوالے سے آپ بات کر سکیں۔ دیکھیں، اسلاف کے حوالے سے تو صحابہ کرام کے حوالے سے میں نے بتا دیا کہ ان کا ہر عمل اخلاص سے مزین ہوا کرتا تھا، بے شک، چاہے وہ روزہ رکھنے کے حوالے سے ہوں، چاہے وہ رمضان المبارک میں دیگر عبادات کے حوالے سے ہوں، لیکن اسلاف کا رویہ کہہ لیں یا خود قرآن مجید کا تقاضا ہی کہہ لیں، وہ یہی ہے کہ رمضان المبارک کا اور قرآن کا باہمی ربط بہت گہرا ہے۔ جیسے بہت اہم بات۔ امام مالک رحمہ اللہ کے حوالے سے آتا ہے کہ وہ رمضان المبارک میں درس حدیث موقوف کر دیا کرتے تھے۔ مدینہ امام مالک کے نام سے ہم سب واقف ہیں، اور محدثین کی جماعت میں صف اول میں امام مالک ہی نظر آتے ہیں۔ وہ رمضان المبارک میں درس حدیث موقوف کر دیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ رمضان المبارک تو قرآن کا مہینہ ہے۔ بالکل صحیح۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے حوالے سے آتا ہے کہ وہ رمضان المبارک میں 60 قرآن پڑھ لیا کرتے تھے، یعنی روزانہ کے حساب سے 2 قرآن۔ آج کل تو ہمیں بعض ملحدین قسم کے لوگ تو اس پر اعتراض بھی کرتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ دن میں 2 قرآن ہوں، لیکن بہرحال سیر و اعلام النبلاء جو تاریخ کی کتاب ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ رمضان المبارک میں 60 قرآن مجید پڑھ لیا کرتے تھے، ماشاءاللہ، کیا اور ختم انداز کر تھا۔ لیا کرتے تھے۔ تو بہرحال قرآن کے ساتھ ان کا ربط مزید بڑھ جاتا تھا، یہ نہیں کہ صرف ان کا ربط صرف رمضان میں آ کر ہی قرآن کے ساتھ تھا، ایسا نہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ سال بھر ہی قرآن کے ساتھ، قرآن تو ایک رہنما کتاب ہے اور زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں رہنمائی قرآن سے لینی چاہیے، لیکن رمضان المبارک میں چونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن رمضان میں ہی نازل ہوا ہے۔ بے شک، قرآن مجید کے جو 3 نزول ہیں،
وہ تینوں رمضان المبارک میں ہوئے. ایک لوح محفوظ پر اس کا جو نزول ہوا ہے وہ بھی رمضان المبارک میں، وہ یک بارگی ہوا ہے لوح محفوظ پر. لوح محفوظ سے جو پہلے آسمان پر یعنی دنیا کا جو آسمان ہے یہاں پر جو اس کا نزول ہوا ہے یہ بھی رمضان المبارک میں ہوا ہے، یہ بھی یک بارگی ہوا ہے. رائٹ. پھر وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نزول ہوا ہے اس کا آغاز بھی رمضان المبارک میں ہوا ہے اور 23 سال کے عرصے میں پھر وہ مکمل ہوا ہے. تو یہ رمضان المبارک میں اس کا آغاز. تو رمضان کے ساتھ ظاہر ہے اس کا خصوصی ربط اور تعلق ہے، اس لیے تینوں مرتبہ جب اللہ نے نازل کیا ہے قرآن تو رمضان میں ہی نازل کیا. بہت اہم آپ نے بات کی، اور یقیناً رمضان کے اندر قرآن مجید فرقان حمید جب پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. علامہ صاحب آپ نے یہاں پہ بات کی اسلاف کے حوالے سے کہ ان کا قرآن پڑھنے کے ساتھ کیا انداز ہوا کرتا تھا. ہم جب انہی سے عام جو آج کا نوجوان ہے یا آج کا عام جو انسان ہے انہی اسلاف کو کچھ حد تک فالو کرنے کی کوشش کرتا ہے. ہم دیکھتے ہیں مساجد کے اندر جو قرآن پڑھنے کے حوالے سے ایک انداز ہے، ہم دیکھتے ہیں بہت اہم ایک انداز نظر آتا ہے، لیکن عوام الناس کے تلفظ یا علوم کے اوپر وہ دسترس حاصل نہیں کر پاتے یا کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے جو ہمارے اسلاف کو یقیناً اس سے وہ مزین ہوا کرتے تھے وہ لوگ. تو آپ اس حوالے سے اس فقدان کو کیسے دیکھتے ہیں کہ اس چیز کی وجہ سے جو اس کے فیض و برکات ہیں ان کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ دیکھیں، یہ ہماری کم ہمتی کہہ لیں یا سستی اور غفلت کہہ لیں. جی وگرنہ قرآن مجید کو صحیح تلفظ سے سکھانے والے ہمارے معاشرے میں ہر جگہ ہمیں ملیں گے. بے شک. اور یہ نہیں کہ یا ان تک پہنچنا کسی کے بس میں نہیں ہے یا بہت مشکل ہے ان سے استفادہ کرنا، ایسا بھی نہیں ہے. جگہ جگہ آپ کو بہترین مجود قراء ملتے ہیں جن سے آپ اپنے قرآن مجید کا تلفظ ٹھیک کر سکتے ہیں. اور پھر قرآن مجید کا معنی اور مفہوم بتانے والے علماء کرام ہر جگہ موجود ہیں. لیکن یہ ہماری قرآن مجید کے ساتھ تعلق کی کمی ہی میں کہہ لوں گا کہ یہ ہماری یہ غفلت ہی میں کہہ لوں گا کہ یہ معنی ہے اور رکاوٹ ہے قرآن مجید کے مفہوم تک لے جانے کے لیے. جو علامہ اقبال کا مشہور شعر ہے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو. بالکل ایسا ہی. وجہ وہی ہے، قرآن مجید کی تعلیمات کو سیکھ کر پڑھ کر اسی سے رہنمائی لے کر اسی سے اپنے ایمان کے چراغ کو جلا بخش کر وہ دنیا کے حکمران بن گئے اور معزز بن گئے. اور ہم نے قرآن مجید کو صرف الماریوں میں سجایا یا ٹیبلوں پہ سجا لیا اور اس کی تعلیمات کو ہم نے پس پش ڈال دیا، اور غیروں کی تعلیمات میں ہم نے اب جب اپنی ترقی دیکھ لی تو ظاہر ہے جب غیروں کی تعلیمات کی طرف آپ جائیں گے تو آپ ذہنی طور پر تو آپ غلام ہی رہیں گے اور کبھی بھی آپ آزاد نہیں ہو سکتے. بے شک. جب آپ ذہنی طور پر غلام ہوں گے تو پھر آپ دنیا پر حکمرانی کا خواب نہیں دیکھ سکتے. آپ دنیا پر حکمرانی اور آپ اعزاز اور اپنے غلبہ کو آپ تب ہی پا سکتے ہیں کہ جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے ان تعلیمات اور جو قرآن کی صورت میں ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی صورت میں ہیں اور ان پر عملی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عمل کر کے دنیا کو بتلا دیا. پھر صحابہ کرام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست شاگرد تھے انہوں نے ان پر کیسے عمل کیا، ان کی زندگیوں کو ہم پڑھ لیں، ان کی تاریخ کو ہم پڑھ لیں اور ہمارے نوجوانوں کو اس تاریخ سے روشناس کر دیا جائے اور بتا دیا جائے کہ ہاں یہ ہمارے ہیروز ہیں اور یہ ہمارے آئیڈیل ہونے چاہیے، اور ان کا طریقہ کار اور ان کا طرز زندگی کس طرح تھا اور کس طرز زندگی کو اپنا کر وہ دنیا کے حاکم بن گئے. تو یہ ہماری نئی نسل کو دکھانا ہے اور اس کی طرف آنا ہے. اور اس میں سب سے اولین کردار والدین کا ہے کہ والدین اس ضرورت کا احساس کریں اور اپنے بچوں کی صحیح دینی تربیت کر لیں اور اسلامی خطوط پر تربیت کر لیں. اور پھر معاشرے میں دوسرے جو ادارے ہیں چاہے وہ تعلیمی ادارے ہوں یا دوسرے ادارے ہوں ان کی پھر ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ نئی نسل کو اس تاریخ سے روشناس کریں اور اس تاریخ کو بھولنے نہ دیں اور ان آئیڈیلز کو اور ان ہیروز کو ان کے ذہنوں میں اعلیٰ مقام دلا دیں. تو تب جا کر قرآن کی طرف ہماری یہ نسل آ سکتی ہے اور ہم اس عروج کو پا سکتے ہیں جس عروج کے ساتھ ہم 1000 سال دنیا پر حکمرانی کر چکے ہیں. بہت اہم آپ نے بات کی. یقیناً آج ہم اس عروج کو پانا چاہتے ہیں
آج ہم اسی انداز کو دیکھنا چاہتے ہیں جو ہمارے اسلاف کا ہوا کرتا تھا. ہم نے دیکھا کہ ہمارے اسلاف جو ہیں وہ قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات پر نہ صرف عمل کیا کرتے تھے بلکہ ان کا قرآن کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہوا کرتا تھا، ماہ رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں بھی. اگر ہم اسی انداز کو آج اپنا لیتے ہیں تو یقیناً اقبال کا جیسے آپ نے شعر یہاں بیان کیا، تو آج جو ہماری پستی کا جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم قرآن سے دور ہے، تعلیمات سے دور ہیں. اور اہم آپ نے جو بات کی کہ ہمارے جو والدین ہیں ان کی بہت اہم یہاں پہ یہ انداز لازم ہونا چاہیے کہ بچوں کی تربیت کے اندر وہ تمام تر چیزوں کو ایڈ کریں تاکہ بچوں کی تربیت اور نشو و نما بہترین انداز میں ہو سکے، اور انہی بچوں نے بہترین انداز کے اندر آگے جا کے پرفارم کرنا ہے، اور یہ تمام تر چیزیں ہم کر سکتے ہیں. اور آج کے اس پروگرام کے اندر ہم نے جانا کہ ماہ رمضان اور اس کے تقاضے کیا ہیں، ماہ رمضان کے فیوز و برکات کو کس انداز کے اندر اویل کیا جا سکتا ہے. اسی انداز کے پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے. آج علامہ صاحب نے بہت مدلل اور بہت جامع انداز کے اندر آج کے موضوع کے حوالے سے بات کی. میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں، آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا اور بہت مختصر اور بہت ہی مدلل انداز کے اندر آپ نے موضوع کو سمیٹنے کی کوشش کی. امید ہے اسی انداز کے اندر آپ فیوچر میں بھی ہمارے ساتھ کوپریٹیو رہیں گے. انہی کے ساتھ نعت خواہ ہمارے درمیان موجود تھے اور بڑے پیارے انداز کے اندر ہم نے ان سے نعتیں سنی، حمدیہ کلام بھی سنا، اور اللہ تعالیٰ آپ کی اسی کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں. ناظرین، اسی انداز کے پروگرام سے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے. اپنے میزبان کبیر حیات کو اجازت دیجیے اس امید کے ساتھ کہ اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے خدا حافظ.